क्लास 9th के अजीज बच्चों और बच्चियों, आज आपकी किताब का पहला सबक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। नज्म का उन्वान है हिंदू मुसलमान। इस नज्म के शायर का नाम है तिलोक चंद महरूम। तिलोक चंद, आप अंडरलाइन देख रहे हैं, ये नाम है शायर का और उनका टाइटल यानी तखल्लुस है महरूम। उनकी पैदाइश 1887 ईस्वी में हुई और उनका इंतकाल 1966 ईस्वी में हुआ। मजहब के लिहाज से इनका ताल्लुक हिंदुइज्म से था, न कि इस्लाम से। अब ये जानते हैं कि ये रहने वाले कहाँ के थे। तिलोक चंद महरूम दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा खैल जिला मियांवाली में पैदा हुए। सिंध, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान हिंद से बना है और हिंद लफ्ज सिंध से बना, यानी हिंद का पुराना लफ्ज, पुराना नाम सिंध है। और एक नदी है, एक दरिया है जिसका ताल्लुक सिंध से है। सिंध के नाम से वो दरिया जानी जाती है, उसको दरियाए सिंध कहते हैं। दरियाए सिंध के मगरबी यानी पश्चिमी, वेस्टर्न, दरियाए सिंध के मगरबी किनारे तहसील ईसा, तहसील कहते हैं ब्लॉक को। ब्लॉक का नाम, जहां पैदा हुए तिलोक चंद महरूम, उनके ब्लॉक का नाम तहसील ईसा खैल था और जिला का नाम था मियांवाली, जिला मियांवाली। आपके जहन में एक सवाल पैदा हुआ होगा कि लफ्ज मियाँ के माना क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मियाँ के माना मुसलमान भी होते हैं, मियाँ के माना शौहर भी होते हैं, मियाँ के माना दलाल भी होते हैं और छोटे बच्चों को भी मियाँ कहा जाता है। और यूपी में बड़े एहतराम से, अदब से, रिस्पेक्ट से हम बड़ों को मियाँ कहते हैं। तो तिलोक चंद महरूम जिस जिला में पैदा हुए उस जिला का नाम जिला मियांवाली है। वहीं यानी उन्होंने अपने ही जिला में इब्तदाई तालीम पाई। इब्तदाई यानी शुरुआती तालीम, इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम, तालीम यानी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन उन्होंने जिला मियांवाली में ही हासिल की। फिर उसके बाद उन्होंने BA की सनद हासिल की। अगर आप गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे तो इंशाअल्लाह इस चैप्टर के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, उसका हल आप खुद तलाश लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि तिलोक चंद महरूम ने कहाँ तक तालीम हासिल की, तो उसका जवाब होगा कि BA की सनद हासिल। 1908 ईस्वी में मिशन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खां में उस्ताद के ओहदे पर तकर्रुर हुआ। तालीम हासिल करने के बाद 1908 ईस्वी में डेरा इस्माइल खां एक जगह है, वहां के मिशन हाई स्कूल में उस्ताद यानी टीचर के ओहदे यानी पोस्ट पर तकर्रुर यानी बहाली हुई। 1908 में डेरा इस्माइल खां में मिशन हाई स्कूल में टीचर के पोस्ट पे वो बहाल किए गए, उनकी ज्वाइनिंग हुई। 1944 से 1947 तक गार्डन कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू फारसी के लेक्चरर रहे। अब उनको प्रमोशन मिलता है, पहले वो स्कूल में थे, अब 1944 से 1947 तक, 44, 45, 46 और 47, 4 सालों तक रावलपिंडी जो जगह है वहां के गार्डन कॉलेज में उर्दू और फारसी के लेक्चरर रहे। स्कूल के उस्ताद को मुअल्लिम कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, टीचर कहते हैं, लेकिन कॉलेज के एजुकेटर को, मुअल्लिम को लेक्चरर कहा जाता है। 1948 में कैंप कॉलेज दिल्ली में उर्दू के लेक्चरर बने। 1948 में रावलपिंडी से दिल्ली वो आ गए, उनको बुला लिया गया। किसने बुलाया? दिल्ली के कैंप कॉलेज वालों ने। लिहाजा 1948 में दिल्ली के कैंप कॉलेज में उर्दू के लेक्चरर बने। ये तो उनकी तालीम और तदरीस यानी टीचिंग
کے بارے میں جانکاری آپ کو دی گئی۔ اب تعلیم و تدریس کے علاوہ ان کا کیا شوق تھا، ذوق تھا، ہیبٹ تھی، اس کے بارے میں جانیے۔ وہ استاذ کے علاوہ، معلم کے علاوہ، ٹیچر کے علاوہ ایک اچھے خاصے شاندار نامور کامیاب پوئٹ بھی تھے، یعنی شاعر بھی تھے۔ جو شاعر ہوتے ہیں ان کے کام کو شعر و شاعری کہا جاتا ہے۔ شاعر کے ورک کو، کام کو شعر و شاعری کہا جاتا ہے۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ بچپن سے ہی محروم صاحب یعنی تلوک چند محروم بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق رکھتے تھے۔ محروم ان کا تخلص ہے، ٹائٹل ہے۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے۔ شاعر یعنی کوی، پوئٹ، اور قادر الکلام کا مطلب ہوتا ہے پوئٹری کہنے کی ایبلٹی، کویتا کہنے کی یوگتا رکھنے والے کو قادر الکلام کہتے ہیں۔ کویتا کہنے کی یوگتا رکھنے والے کو قادر الکلام کہتے ہیں۔ پوئٹری کو کریٹ کرنے کی ایبلٹی رکھنے والے کو قادر الکلام کہتے ہیں۔ جو شعر و شاعری آرام سے کر لیتے ہوں ان کو قادر الکلام کہا جاتا ہے۔ گویا کہ محروم صاحب قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ کیا مطلب؟ شعری یعنی پوئٹری، شعر۔ اصناف کیا ہوتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ صنف کی جمع ہے اصناف۔ شعر و شاعری کئی طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے ڈانس میں کئی گریڈ، کئی کلاس ہوا کرتا ہے، اسی طرح شعر و شاعری میں بھی کئی گریڈ اور کئی کلاس ہوا کرتے ہیں۔ جیسے غزل، پیار محبت کی بات ہو تو اسے غزل کہتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کی بات ہو تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تعریف ہو تو اسے نعت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کسی کی برائی بیان کریں شعر و شاعری کے ذریعے تو اسے ہجو کہتے ہیں۔ کسی کی تعریف میں شعر و شاعری کہیں تو اس کو قصیدہ کہتے ہیں۔ تو کل ملا کر یہ حمد، نعت، منقبت، غزل یہ کیا ہیں؟ یہ شعر و شاعری کے ڈفرینٹ بھن بھن اور مختلف اصناف کہلائیں گے۔ یعنی کلاسز آف پوئٹری کو اصناف کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، یعنی لوہا منوایا، ظاہر کیا اور ثابت کیا۔ ان کا کلام یعنی ان کی پوئٹری، ان کے لکھے ہوئے غزل، گیت، رباعیات محروم اور گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ چار لائن والی کویتا کو رباعی کہتے ہیں۔ چار لائن والی کویتا کو رباعی کہتے ہیں۔ اور انہوں نے جتنی بھی رباعی کہیں، چار لائن والی کویتائیں کہیں، ان کو رباعیات کہیں گے۔ اور محروم صاحب نے جتنی کویتائیں کہی ہیں چار لائن میں ان کو رباعیات محروم کہیں گے۔ تو کل ملا کر رباعیات محروم ان کی ایک کتاب ہے، اور گنج معانی بھی ان کی ایک دوسری کتاب ہے۔ گنج مینس خزانہ اور معانی مینس میننگ، ارتھ۔ تو گنج معانی یعنی میننگ کا خزانہ، تجوری۔ رباعیات محروم اور گنج معانی کے نام سے ان کی دو کتاب کافی مشہور ہے، جو شائع ہو چکی ہے، یعنی پبلشڈ ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تلوک چند محروم کی کسی دو کتاب کا نام بتائیں تو آپ کو بتانا ہوگا نمبر 1 رباعیات محروم اور نمبر 2 گنج معانی۔ اب ان کی نظم، ان کی لکھی ہوئی نظم ہندو مسلمان جس کے بول ہیں اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری کوشش ہوگی کہ ان میں سے ایک ایک لفظ کو، جس کو میں نے انڈر لائن بھی کر دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر لائن کر دیا ہے، سب کی میننگ میں آپ کو سناؤں گا اور اطمینان سے سناؤں گا، لیکن شرط ہے کہ آپ دھیان سے، شوق سے سنیے۔ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی،
تفریق کیسی لڑائی، یعنی ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی کے جیسے ہیں۔ تفریق یعنی ڈفرینسز، جھگڑا، لڑائی اور متبھید۔ ہندو مسلمان میں متبھید نہیں ہونی چاہیے۔ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، تفریق کیسی لڑائی۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان، عزت کے قابل ہے بس وہ انسان۔ کیا مطلب کہ ہندو ہو یا کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، وہ تو انسان ہے، اور ہر انسان عزت کے لائق ہے، عزت کو پانے کے یوگ ہے، اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، کار مینس کام، ورک، نمایاں یعنی جو سب کو معلوم ہو۔ آپ اور ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن کسی کا کام بہت فیمس ہو جاتا ہے اور بہت مشہور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کام بہت اچھا ہوتا ہے، کافی بینیفیشیل اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا، لابھدائک ہوتا ہے۔ تو ایسا کام جو لابھدائک ہو، بینیفیشیل ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اسے کار نمایاں کہتے ہیں۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آسان۔ کیا مطلب کہ ہم کو ایسے کام کرنی چاہیے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اوروں کو یعنی ادرس کو، دوسروں کی مشکل کو ایزی بنانے والا ہو، مشکل کو دور کرنے والا ہو، مشکل کو آسان کرنے والا ہو۔ ایسا کام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ دھیان رہے آپ کو بھی ایسا کام کرنا ہے۔ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔ مسلمان کہیں آپ یا مسلمان، دونوں طریقے سے پڑھنا اور لکھنا صحیح ہے۔ تو ہم کو ایسی نیکی کرنی چاہیے جو مسلمان کے بھی کام آوے اور ہندو کے بھی کام آوے۔ ایسا نہیں کہ میں صرف مسلمانوں میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اور جو ہندو ہیں بھوکے ان کو کھانا نہ کھلاؤں۔ مدد کروں تو صرف مسلمانوں کی اور ہندو کی نہ کروں، بالکل غلط ہے۔ ہندو ہو یا مسلمان، سب کی ہیلپ، سب کی سہایتا کی جانی چاہیے۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ کیا مطلب؟ مسکن یعنی ڈیرا، رہائش، اکوموڈیشن، رہنے کی جگہ، گاؤں، وطن۔ مسکن یعنی رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ کو مسکن کہتے ہیں۔ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے۔ کیا مطلب؟ ہندو اور مسلمان دونوں کا ہی ٹھکانہ ہندوستان ہے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کا ہی ٹھکانہ ہندوستان ہے۔ اب تو یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، نہ جانے کتنے الگ الگ بھن بھن دھرموں کے ماننے والے، مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے یہاں پر ہندو مسلمان کی بات چل رہی ہے کہ دونوں کا مسکن ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ کیا مطلب کہ ہندوستان ایک گلستان ہے، یعنی باغ ہے، گارڈن ہے، اور گارڈن کے اگر اندر دو بلبل ہے تو ایک بلبل کا نام ہندو ہے اور دوسرے بلبل کا نام مسلمان ہے۔ دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے، ایک سرزمین ہے
ایک آسماں ہے، ایک سرزمین ہے، ایک آسماں ہے۔ کیا مطلب کہ ہندو مسلمان میں ایک ارتھ ہے اور ایک اسکائی ہے، ایک زمین ہے اور ایک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ یکجا یعنی ایک جگہ، سیم پلیس، یکجا یعنی ایک جگہ، سود یعنی فائدہ اور زیاں یعنی نقصان، دونوں کا ہی اسی ہندوستان میں فائدہ لکھا ہوا ہے، اسی ہندوستان میں نقصان لکھا ہوا ہے۔ نا اتفاقی آزار جاں ہے، نا اتفاقی آزار جاں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر یہاں ہندو اور مسلمان مل کے نہیں رہتے ہیں تو یہ ہماری جان کے لیے تکلیف پہنچانے والی چیز۔ مل جل کے رہنا ہے کامرانی، کامرانی یعنی کامیابی، مل جل کے رہنا ہے کامرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی، ہندو مسلمان قوم پرانی۔ یعنی ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی قومیں بہت پرانی ہیں، اور اگر یہ ہندوستان میں مل جل کر رہے ہیں تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ تلوک چند محروم نے کتنی پیاری نظم ہندو اور مسلمان کی ایکتا کے لیے لکھی ہے، اسی لیے ان کے اس کارنامے کو کارہائے نمایاں کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی مقبول ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں۔ نہ صرف ہندو انہیں پسند کرتے ہیں بلکہ مسلمان بھی پسند کرتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس نظم کو سننے کے بعد آپ بھی اس کو ضرور پسند کرنے لگیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اگلے ویڈیو کا بھی انتظار کیجیے، اور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔